हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ, उस वीडियो का टाइटल है सच्चा आशिक कौन। सैयद अमीनुल कादरी जी की वीडियो है। इनकी वीडियो वाकई में बहुत अच्छी होती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये वीडियो लिया है मैंने इस्लामिक ऑफिशियल चैनल से। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आखिर ऐसा है क्या, बाकी बातें बाद में करेंगे। वीडियो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना कि वो इलाज करे, और हबीब को इसलिए बताओ कि वो जख्म पे मरहम रखे, वो पेशानी पर हाथ रखकर दुआ करे। तबीब और हबीब को बताने के अलावा फिर किसी तीसरे को बीमारी बताना, ये मैं गैरत इश्क के खिलाफ समझता हूं। मुंह में छाले आ जाए तो पूरी दुनिया को पता चले मुंह में छाले आ जाए, सर में दर्द हो तो पूरी दुनिया को पता चले। ये शिकायत है अल्लाह की। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग बरसा बरस बीमारियों में मुब्तला रहे, बीवी को भी नहीं पता चला कि मैं बीमारी में, शौहर को नहीं पता चला कि मैं बीमारी में। कुछ ऐसे भी तो हो जो यार के लिए कुछ बर्दाश्त करें, बल्कि आपको हैरत होगी, हैरत, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह गैरते तौहीद सहाबे किराम के दिलो दिमाग के अंदर रचा बसा दिया था कि एक मर्तबा जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए और आने के बाद पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है और अबू बकर को भी सलाम कहता है, मेरे आका के यार की शान क्या है, मेरे आका के यारों की शान क्या है। महबूब के कदमों में बैठकर इस मकाम पर फाइज हुए कि जिन्हें खुदा भी सलाम कहता है। अल्लाह आपको और अबू बकर को सलाम कहता है और अल्लाह पूछ रहा है, आका या रसूल अल्लाह, अल्लाह पूछता है आपसे कि आप अबू बकर से पूछिए कि अब तो उनकी तबीयत ठीक है ना। अल्लाह आपसे पूछते हैं कि आप पूछे कि अब तो उनकी तबीयत ठीक है ना। सिद्दीक अकबर से हुजूर ने पूछा, अबू बकर अल्लाह पूछ रहा है अब तो आप ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मैं ठीक हूं। आका ने पूछा, क्यों अबू बकर, कोई तकलीफ थी? हाय हाय, गैरते इश्क का अंदाज देखें, गैरते इश्क का अंदाज देखें। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, अबू बकर क्यों, कोई तकलीफ थी? हाँ का कुछ थी, बताया नहीं। हुजूर आप ही के दर्स ने मजबूर कर दिया था कि यार की शिकायत किससे कैसे कर, यार की शिकायत कैसे करूं, यह आपका दर्स था, इसलिए मैं आपको भी बता न सका। मैं अपनी मुसीबत तकलीफ अपनी तबीयत की आपको ही बता न सका, क्योंकि आपने जो गैरत इश्क का दर्स दिया था मुझे गवारा न हुआ कि यार की मैंने डर लगी मुझे कि अगर मैं ये तकलीफ आपसे बयान कर दूं यार नाराज ना हो जाए कि मेरी शिकायत मेरे महबूब से की जा रही। ये है अल्लाह वालों का अंदाज। और जब मुसीबत सहने वाले जो जिन पे मुसीबत आई होगी वो अज्र लेने के लिए क़यामत के दिन खड़े होंगे। मुसीबत आई होगी, क्या अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे, आमाल नामा बताओ, पहले दलील पेश करो कि तुमने क्या किया था। वो आमाल नामा खोले जाएंगे। जब आमाल नामे खुलेंगे तो कहेंगे, इसमें तो तुमने गुस्सा किया अल्लाह पे। कुछ लोग कहते हैं ना, अल्लाह को मेरा ही घर मिलता है बीमारी के लिए, माज़अल्लाह, मारने के लिए मेरा ही बेटा मिला था, मेरी बीवी मिली थी। अरे तेरी क्या बीवी और तेरा क्या बेटा, वल्लाह अगर खुदा उसको पैदा न करता तो वो तेरी बीवी कब होती, अल्लाह न देता तो वो तेरा बेटा कब होता, अल्लाह न देता तो वो तेरा माल कब होता। और तू कौन है? कुरान कहता है कि तू भी अल्लाह की मिल्कियत है, तू भी अल्लाह का माल है, अपनी क्या औकात है। तो अज्र जाय ना करो वाहवेला करके, मुसीबतों पर जो अज्र मिलने वाला है अल्लाह ताला की शिकायत करके जाय ना करो। सिद्दीक अकबर जैसा ज़र्फ तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो सीखो।
ایک واقعہ میں نے شاید تفسیر قرآن میں اس سال بیان کیا کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ان کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دینا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ جب سے شادی ہوئی تم بیمار نہیں پڑتی ہو، اور یہاں طلاق اس لیے دی جاتی کہ جب سے شادی ہوئی سب سے بیماری پڑی رہتی ہے۔ یہ بھی ہے نوبت ہے، اور جو کسی کی بیماری پر اس کو دکھ دے تو وہ بھی بیمار ہوگا، اور ایسا بیمار ہوگا کہ کوئی علاج نہ کر سکے۔ بیوی بیمار پڑ گئی تو قسمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں دھوکہ دیا، ہمیں بتایا نہیں تھا پہلے سے۔ ٹھیک ہے، بتا دیا جاتا تو اچھا ہوتا، لیکن اگر نہیں بتایا تو وہ تو محبوب آ گئی اللہ کی تیرے گھر میں۔ جن کو بیماریاں دی جاتی وہ محبوب ہوتے، جن کو مصیبت دی جاتی وہ محبوب ہوتے، جنہیں تکلیف دی جاتی ہے محبوب ہوتے۔ بزرگوں نے کہا اگر فرعون کو کبھی سر درد ہوتا تو کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرتا۔ فرعون پر کبھی ایک وقت تو بھوکے رہنے کی نوبت آتی تو کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرتا۔ اس کو چڑھایا تھا نعمتوں نے، نعمتوں پہ وہ سرکش ہوا۔ اور اکثر دیکھ لیجئے جتنے آپ دیکھیں، کبھی یہاں ایک خاص بات کیا ہو سکتا ہے شاید آپ اس کی لذت محسوس کریں۔ کسی فاقہ کش نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کسی بیماری میں مبتلا رہنے والے نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کسی کمزور اور ناتواں نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہاں، اگر آپ کو جھوٹے خدا ملیں گے تو وہ عیش پرستوں میں ملیں گے، اور اگر اللہ کے اولیاء ملیں گے تو فاقہ کشوں میں ملیں گے۔ کمزور اور ناتوانوں میں ڈھونڈ لو اللہ کے ولی، اور مالدار اور عیاشوں میں ڈھونڈ لو جھوٹے خداؤں کی ایک قطار مل جائے گی۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ کھڑے ہو کر پیٹ بھر کر نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ بھوکے رہ کر بیٹھ کر پڑھے۔ اس لیے کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اللہ کے انوار اس کے پیٹ میں داخل ہوتے ہیں، خدا کا نور پیٹ میں اترتا ہے۔ ایک طویل عنوان ہے، بہرحال عرض کر رہا تھا کہ جلدی گفتگو سمیٹی جائے۔ بہت خوبصورت سا عنوان ہے، لیکن آئندہ ہفتے کے لیے نہیں رکھیں گے، اسی محفل میں اس کو ختم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم جب سے بیمار پڑی ہو، جب سے تم شادی ہوئی تم پہ بیماری نہیں ہے۔ اس نے کہا بس یہی بات ہے۔ کہا اگر تم اللہ کی بندی، پیاری بندی ہوتی تو ضرور تمہیں کوئی نہ کوئی تکلیف آتی، لیکن کوئی تکلیف تمہیں میں نہیں دیکھتا۔ اس کا مطلب تم مردود ہو، مردود، اور مردود کو اپنے گھر میں کیسے رکھو۔ اس نے کہا اگر یہی بات ہے تو ذرا کمرے میں آ جائے، میرے خاص کمرے میں۔ وہ بزرگ کو خاص کمرے میں لے گئی، اور جب اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو ناسور تھا اور اس میں کیڑے چل رہے تھے۔ بزرگ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہی بیماری ہے، یہی تکلیف۔ ہم مجھے بتایا نہیں؟ کہا یار کی شکایت کرتے ہوئے شرم آتی تھی، اللہ کی شکایت کیسے کرتی؟ بیماری بتاتی تو ہو سکتا یار کہتا کہ میری شکایت کر۔ بہت نازک بارگاہ ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بارگاہ الوہیت بہت نازک ہے، بہت نازک ہے۔ ایک بار سید الطائفہ جنید بغدادی نے کہا اللہ میں نے کبھی شرک نہیں کی۔ شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ کے برابر کسی کو مرتبہ دینے میں، بہت نازک، اور محبوب اور مقبول بندوں کے لیے تو بہت نازک۔ پل صراط پر سے گزرنا آسان ہے، راہ محبت سے گزرنا مشکل ہے۔ پل صراط سے، پھر جملہ کو دل پہ لکھ لیں، پل صراط سے کم ہمت لوگ بھی گزر جائیں گے، لیکن راہ عشق سے کم ہمت لوگ نہیں گزر سکتے۔ وجہ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ پل صراط سے گزرنے کے لیے کسی کی دعائیں کام کر جائے گی، کسی کا ہاتھ پکڑ کے اتارنا کام کر جائے گا، ٹھیک؟ کسی کی دعا ہوگی رب سلم رب سلم، ٹھیک؟ کسی کا ہاتھ ہوگا اتار دیا جائے گا، اور وہ کسی کون ہوگا؟ استاد زمن نے کہا ہے نا، اسی لیے میں بھی کسی کہہ رہا ہوں، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں،
شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی. یہ کسی کی بات تو کبھی کبھی محبوب کے لیے عشق میں اشارے کرنے میں بھی بڑی لطف اور لذت کے معاملات ہوتے ہیں. اور کوئی ہاتھ پکڑ کے اتار رہا ہے، کوئی رب سلیم کہہ کے، ٹھیک، پلسرات سے کم ہمت لوگ بھی گزر جائیں گے، لیکن راہ عشق سے کم ہمت آدمی گزر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو پلسرات سے گزار رہا ہے جب وہی خود امتحان لینے پر آ جائے تو کون گزر سکتا ہے؟ پھر اس کے لیے تو حسین جیسا کلیجہ چاہیے، پھر اس کے لیے تو منصور حلاج جیسا کلیجہ چاہیے، پھر اس کے لیے تو جنید بغدادی جیسا کلیجہ چاہیے، پھر اس کے لیے تو عبد القادر جیلانی جیسا کلیجہ چاہیے. پلسرات پر جو سلم سلم کی دھاڑس بندھا رہا ہو، اگر وہی امتحان لینے راہ عشق میں کھڑا ہو جائے تو پھر گزرنا کسے ہے؟ اسی لیے نمازی بننا آسان ہے، سائن بننا آسان ہے، ساجد بننا آسان ہے، اور مسکین بننا آسان ہے، فقر حاصل کرنا آسان ہے، زہد حاصل کرنا آسان ہے، عالم بننا، محدث بننا، مفسر بننا آسان ہے، لیکن عاشق بننا سب کے بس کی بات نہیں ہے. ہر انسان ہر ڈگری پا لیتا ہے، لیکن عشق کی ڈگری سوائے اہل ہمت کے کسی کا کام ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہر ڈگری والا بچنا چاہتا ہے، عشق کی ڈگری والا جلنا چاہتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اللہ اکبر. اور عشق جلنے کی بات کرتا ہے، عشق دھونی رمانے کی بات کرتا ہے، عشق گمنے کی. دیکھو، دانائی کہتی ہے مشہور ہو جا، عشق کہتا ہے گم ہو جا. دانائی کہتی ہے بچ جا، عشق کہتا ہے مٹ جا. دانائی کہتی ہے عزت پالے، عشق کہتا ہے ذلیل ہو جا. اور اس کی مثال دیکھیں، ایک ہدایت کی بخشش میں سب ملے. اس لیے کہ بلال ہند اور حسان الہند کے عشق کے نقوش و نگار پھیلے ہوئے اس کتاب کے اندر. دیکھو، لوگ باقی رہنا چاہتے ہیں اور عشق مٹنا چاہتا ہے. کہتے ہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر میں. خود سے ہی گم ہو جانا چاہتا ہے. اے دل یہ سلگنا کیا، سلگنا کیا، سلگنا کیا. سلگنے اور جلنے میں دو چیز ہوتی ہے. جب سگڑی سلگائی جاتی ہے تو کچھ آگ جلتی ہے، کچھ دھواں ہوتا ہے، لیکن جب پھر پر جلنے لگتی ہے تو دھواں ختم ہو جاتا ہے. میرے امام چھوٹی شروعات کی آگ کی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ بڑی جو شعلہ جوال ہے اس کی بات کرتے تھے. اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. دم گھٹنے لگا ظالم، کیا دھونی رمائی ہے. یہ دھواں کیا ہو رہا ہے، اس سے میرا دم گھٹ رہا ہے. ارے جل پھر قادری جی کی بہت اچھی تھی. اس ویڈیو میں بتایا کہ ایک شخص اپنی وائف سے کہتا ہے کہ تو کبھی بیمار نہیں پڑتی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا. تو وہ وائف اس کو اندر لے جاتی ہے، چادر ہٹا کے دکھاتی ہے تو اس کے شریر میں کیڑے پڑے ہوتے ہیں. تو کہتی ہے اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے اسی لیے تو مجھے دے رکھا ہے اللہ نے یہ. تو اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو اپنی مرضی کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ کون کیسا میرے لیے وفادار ہے، کون کیا ہے. تو اس ویڈیو میں بہت کچھ ایسا انہوں نے بتایا کہ اللہ سے محبت سب سے بڑی سچی محبت ہے. اللہ پاک ایسے لوگوں کو امتحان میں ڈالتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہاں میرے امتحان میں بالکل صحیح رہے گا یہ بندہ. تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی تھی. آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اگر کوئی مسٹیک ہو گئی تو اس کے لیے معافی چاہتی ہوں. آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے تاکہ میں اسی طریقے کی ویڈیو آپ کے لیے اور لا سکوں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.